अस्सलाम वालेकुम। किताब का नाम है गुले लाला। ये 5वीं जमात के लिए है। इसका न्यू एडिशन है। इसमें जो आज हम सबक करेंगे वो सबक नंबर 21 है और इसका टाइटल है प्यारी कायनात। तो हम पहले पढ़ते हैं, उसके बाद इसके खास अल्फाज करेंगे। क्या आपने अपनी इस प्यारी ज़मीन से ऊपर निगाह उठाकर कभी आसमान को गौर से देखा है? परिंदों से ऊपर, बादलों के पीछे, चांद से भी आगे सितारों और सैयारों की एक दुनिया आबाद है। चलिए थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करते हैं कि हम ज़मीन को छोड़कर ऊपर की तरफ आसमान की सैर को जा रहे हैं। इस सैर में सबसे पहले हम अपने निज़ामी शमसी को देखेंगे। शम्स का मतलब है सूरज, और चूंकि सूरज इस निज़ाम का मरकज़ है, इसलिए इस निज़ाम को निज़ाम शमसी कहते हैं। सूरज ना सिर्फ इस निज़ाम का मरकजी हिस्सा है, बल्कि ये इस पूरे निज़ाम का 99% हुजम रखता है। तमाम सियारों के चांद और शहाबिये मिलकर भी इसके हुजम का 1% नहीं है। हमारी ज़मीन भी इसी निज़ाम का एक हिस्सा है। बाकी सियारों अतारद, ज़ुहरा, मरीख, मुश्तरी, ज़हल, यूरेनस और नेपच्यून की तरह सूरज के गिर्द घूम रही है। ये निज़ाम शमसी इस बड़ी कायनात का एक मामूली सा हिस्सा है, जिसमें करोड़ों कहकशाएं, सियारे, सितारे, शहाबिये और बहुत से अजराम फल्की शामिल हैं। कायनात का मुतालिया इल्म फल्कियात कहलाता है। हमारी ये ज़मीन जिस पर हम चलते फिरते हैं, इस अजीम कायनात में ऐसी है जैसे सहरा में एक ज़र्रा। साइंसदान खला और कायनात के बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिशें कर रहे हैं। साइंस का ये शोबा खलाई साइंस कहलाता है। खलाई साइंस में चांद, सितारों और सियारों का मुतालिया किया जाता है। इस मुताले के कई मकासद हैं। एक मकसद ये है कि कायनात में हर आन होने वाली तब्दीलियों पर नज़र रखी जाए। एक मकसद इस बात का जायज़ा लेना है कि क्या इंसान कायनात में किसी और मकाम पर आबाद किया जा सकता है। ये जानने के लिए साइंसदानों ने अब तक चांद और मरीख के लिए कई मिशन भेजे हैं। मिशन भेजने का मतलब ये है कि खलाई जहाज, बड़ी बड़ी मशीनें और खलाई स्टेशन ज़मीन से चांद और दूसरे सियारों की तरफ रवाना किए जाएं। खलाबाज इन जहाज़ों, मशीनों और स्टेशनों में सवार होकर भी गए हैं, और कई बार खलाई गाड़ियां इंसान के बगैर भी गई हैं। बाज़ जानवर मसलन कुत्ता और बंदर भी खला में भेजे गए, और इन तजर्बात के नतीजे में बहुत सी मुफीद मालूमात हासिल हुई हैं। लेकिन इंसान इन जगहों पर आबाद भी हो सकेगा, इस बात के इम्कानात अभी बहुत कम हैं। चांद हमारी ज़मीन से तकरीबन 2,39,000 मील के फासले पर है। इंसान हमेशा ये ख्वाब देखता था कि वो चांद पर उतरे और वहां बस जाए। चांद तक पहुंचने की संजीदा कोशिशों का आगाज 20वीं सदी में रूस और अमेरिका ने किया। चांद पर पहले उतरने का एक मुकाबला दोनों मुल्कों में शुरू हो गया और तकरीबन 40 साल तक जारी रहा। इस दौरान दोनों मुल्कों ने कई मिशन खला में भेजे। कुछ मिशन नाकाम रहे, ज्यादातर कामयाब हुए। इब्तदाई मिशन इंसान के बगैर भेजे गए, यानी वो सिर्फ मशीनें थी जिनमें कैमरे और दूसरे आलात लगे हुए थे। इन इब्तदाई आलात से मालूम हुआ कि चांद पर हवा मौजूद नहीं है और वहां इंसान का रहना मुमकिन नहीं। जब 20 जुलाई 1969 में अमेरिका ने अपना खलाई मिशन अपोलो 11 कामयाबी के साथ चांद पर उतारा और अवलीन इंसान ने चांद पर कदम रखा, तो रूस और अमेरिका का ये मुकाबला खत्म हो गया। नील आर्मस्ट्रांग पहला इंसान था जिसने चांद पर कदम रखा। बज आल्ड्रिन उसके साथ था। 6 अमेरिकी खलाई मिशन अब तक कामयाबी के साथ चांद पर उतर चुके हैं, जबकि चांद की सतह पर चहलकदमी करने वाले खलाबाजों की मजमूई तादाद 12 है। बहुत से खलाई मिशन नाकाम भी हुए और इनमें कई खलाबाज अपनी जान से भी हाथ धो बैठे। पहले कामयाब मिशन के बाद अमेरिकी खलाबाज ऐसी गाड़ियां, रोवर, लेकर चांद पर गए जो चांद की सतह पर चलाई गई, और खलाबाज 3 दिन तक चांद पर रहे। चांद के बाद इंसान ने मरीख की तरफ सफर शुरू किया। 1997 वो साल था जब पहली जमीनी गाड़ी पाथ फाइंडर मरीख की सतह पर उतरी, और इसमें लगे कैमरों ने मरीख की सतह के करीब से खींची हुई तस्वीर और फिल्में जमीन पर भेजी। पाथ फाइंडर के साथ एक रोबोट रोवर भी
مریخ کی سطح پر اترا، جس نے وہاں پر تجربات کیے۔ ان تجربات سے زمین پر موجود سائنسدانوں کو مریخ کے بارے میں بہت سی باتیں پہلی بار معلوم ہوئی۔ آج کل بھی مریخ پر بھیجے گئے روبوٹس وہاں کے بارے میں معلومات زمین پر بھیج رہے ہیں۔ مریخ کی سطح پر موجود برف ایک ایسی امید ہے جس کی بدولت سائنسدانوں کا خیال ہے کہ وہ انسانوں کو مریخ پر آباد کرنے کے طریقے ڈھونڈ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی یہ عظیم کائنات اپنے بنانے والے کی ایک کھلی نشانی ہے۔ تمام دنوں کے نام سوائے جمعرات کے مذکر ہیں۔ تمام دھاتوں اور جواہرات کے نام سوائے چاندی کے مذکر ہیں۔ تمام سیاروں کے نام سوائے زمین کے مذکر ہیں۔ تمام دریاؤں اور پہاڑوں کے نام سوائے گنگا جمنا کے مذکر ہیں۔ تمام بر اعظموں کے نام مذکر ہیں۔ تمام نمازوں کے نام مؤنث ہیں۔ تمام زبانوں کے نام مؤنث ہیں، سوائے دہلی کے تمام شہروں کے نام مذکر ہیں۔ اب اس کے خاص الفاظ، تو سب سے پہلے ہے کائنات۔ کائنات تمام اجرام فلکی اور ان میں پائی جانے والی اشیاء۔ حجم، حجم کہتے ہیں جسامت۔ خلاباز، خلاباز کہتے ہیں جو لوگ خلا میں جاتے ہیں، خلا میں جانے والے۔ اجرام فلکی، اجرام فلکی آسمان پر پائے جانے والے اجسام، مثلا ستارے وغیرہ۔ سیارہ، سیارہ کہتے ہیں گھومنے والا، حرکت کرنے والا تارا۔ مفید، مفید مطلب فائدہ مند۔ اگلا ہے اولین یعنی سب سے پہلے، پہلا۔ نظام شمسی، سورج اور اس کے گرد گھومنے والے سیاروں کا مجموعہ۔ اب آگے ہیں زبانی سوالات۔ خلا کسے کہتے ہیں؟ زمین کی فضا سے باہر کا وہ لامتناہی پھیلاؤ جہاں چاند، ستارے اور سیارے موجود ہیں، خلا کہلاتا ہے۔ اگلا ہے سورج کیا ہے؟ سورج ہمارے نظام شمسی کا مرکز ہے اور یہ اس پورے نظام کا 99% حجم رکھتا ہے۔ زمین کس کے گرد گھومتی ہے؟ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ اگر ہمیں چاند پر جانا ہو تو کیسے جائیں گے؟ تو اگر ہمیں چاند پر جانا ہو تو ہم راکٹ یا خلائی جہاز کے ذریعے جائیں گے، اسپیس کرافٹ یعنی کہ۔ تو اس کی مشق کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پڑھیے، معنی کی سمجھ اور درست لفظ کے ساتھ سبق کی بلند خوانی کیجیے۔ پھر اگلا ہے خاص الفاظ۔ سبق میں دیے گئے خاص الفاظ کے معنی کتاب کے آخر میں دی گئی فرہنگ سے دیکھ کر کاپی میں نقل کیجیے۔ تو یہ لکھ لیں آپ دیکھ کے پیچھے سے، ویسے میں نے بتائے بھی ہیں۔ معروضی سوالات، درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے۔ تو سب سے پہلے ہے شمس کا مطلب سورج ہے، ٹھیک ہے، اس کو کلر کریں اور یہاں لکھ دیں۔ کائنات کا مطالعہ علم فلکیات، اس کو کلر کریں اور یہاں پہ لکھ دیں، علم فلکیات کہلاتا ہے۔ تیسرے نمبر میں ہے خلا میں جانے والوں کو خلاباز، اس کو کلر کر دیں اور یہاں پہ لکھ دیں، خلاباز کہتے ہیں۔ چاند کی سطح پر چہل قدمی کرنے والے خلابازوں کی تعداد 12 ہے، یہاں پہ ہم کلر کریں گے اور یہاں پہ لکھ دیں گے۔ پہلی زمینی گاڑی جو مریخ پر اتری اس کا نام روور ہے، ٹھیک ہے، نہیں پاتھ فائنڈر ہے۔ پہلی زمینی گاڑی جو مریخ پر اتری اس کا نام پاتھ فائنڈر ہے، اس کو کلر کریں گے اور یہاں پہ لکھ دیں گے۔ آگے ہے نظام شمسی میں سورج، سورج کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، تو یہاں پہ سورج لکھیں گے اور اس کو کلر کریں گے۔ تو اگلا ہے خالی جگہوں کو درست الفاظ سے پر کیجیے۔ چاند ہماری زمین سے 2,39,000 میل کے فاصلے پر ہے۔ دوسرا ہے نیل آرمسٹرانگ پہلا انسان تھا جس نے چاند پر قدم رکھا۔ نیل آرمسٹرانگ، اگر آپ کو نہ لکھنا ہے تو پیچھے آپ کے پیج میں وہاں پہ لکھا ہوا ہے سبق کے۔ اگلا ہے کئی بار خلائی گاڑیاں انسانوں کے بغیر بھی خلا میں گئی ہیں، تو خلائی گاڑیاں یہاں پہ آئے گا، خلائی۔ اور اگلا ہے یہ نظام شمسی اس بڑی کائنات، یہاں پہ کائنات کا ایک معمولی سا حصہ ہے۔ اگلا ہے انسان ہمیشہ یہ خواب دیکھتا تھا کہ وہ چاند پر اترے۔ اب اگلے صفحے پر آ جائیں۔ خوش خطی، سبق کا آخری اقتباس خوش خط لکھیے اور املا کی تیاری کیجیے۔ پھر اگلا ہے سوال جواب، سوالوں کے جواب اپنی کاپی میں لکھیے
پہلا ہے ہماری زمین سیاروں کے جس نظام کا حصہ ہے اسے نظام شمسی کیوں کہتے ہیں؟ تو ہماری زمین جو نظام شمسی کا حصہ ہے کیونکہ دوسرے سیاروں کی طرح یہ بھی سورج کے گرد چکر لگاتی ہے. اور دوسرا ہے سورج پورے نظام شمسی کا 99% حجم رکھتا ہے سے کیا مراد ہے؟ سورج پورے نظام شمسی کا 99% حجم رکھتا ہے، اس سے مراد ہے کہ یہ اس نظام کا مرکز ہے جبکہ باقی سیارے اور شہاب کے مل کر بھی اس کے حجم کا 1% نہیں ہے. خلائی مشن بھیجنے کا کیا مطلب ہے؟ خلائی مشن بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ خلائی جہاز، بڑی بڑی مشینیں، خلائی اسٹیشن زمین سے چاند اور دوسرے سیاروں کی طرف روانہ کیے جائیں. اگلا ہے چاند کے بعد انسان نے کس سیارے کی طرف سفر شروع کر دیا ہے؟ تو چاند کے بعد انسان نے مریخ کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا ہے. اگلا سوال ہے آپ کے خیال میں اپنی زمین کے علاوہ دوسرے سیاروں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ اپنے جواب کی وجہ بھی لکھیے. تو بچے اپنی اپنی ریزن بتائیں کہ کیا وجہ ہے. میرے تو خیال میں کرنا ضروری ہے تاکہ دنیا میں بہت ایسی چیزیں ہیں جن تک ابھی تک انسان کے قدم نہیں پہنچ سکے یا ہمارا دماغ ہمیں وہاں تک سوچنے تک نہیں لے کے جاتا. ابھی اب بلیک ہول سننے یا دوسرے سیاروں کے بارے میں لوگوں کو بہت زیادہ اس میں انٹرسٹ ہوتا ہے، بچوں کو بھی ہوتا ہوگا، جیسے چاند کے بارے میں سمجھنا دیکھنا. اسی طرح جو دوسرے سیارے ہیں نام ان کے سنے ہوئے تھے بچپن سے ہی، تو جب سے ان کے بارے میں کچھ چیزیں ان کی معلومات آنے لگی تو وہ بہت انٹرسٹنگ لگتی ہیں ان کے بارے میں جاننا اور سمجھنا. اس کے علاوہ جو اب سب سے زیادہ جو یہاں پہ اب ڈسکشن میں آتا ہے کہ لوگ یہ جو ہے مختلف بڑے بڑے سائنسدان اور جو یہ خلاباز وغیرہ ہیں وہ سب سے زیادہ اس چیز کو ذہن میں رکھ کے وہاں پہ جاتے ہیں کہ کیا انسان وہاں پر بس سکیں گے، کیا انسان بھی وہاں پہ زندہ رہ سکیں گے، سروائیو کر سکیں گے. تو یہ سب چیزیں ہیں. بچے اپنے اکارڈنگلی جواب دے دیں اس بات کا. تو ہم آگے آ جاتے ہیں. 5واں سوال ہے دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں. سب سے پہلا ہے مطالعہ. تو آپ لکھ سکتے ہیں رابعہ دینی کتب کا مطالعہ شوق سے کرتی ہے. مطالعہ یعنی پڑھنا. اگلا ہے شعبہ. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے بڑے بھائی شعبہ اردو سے وابستہ ہیں. اگلا ہے تجربہ. تو کل میں نے گلاب جامن بنانے کا تجربہ کیا جو ناکام رہا. اسی طرح خلاباز چاند کی سطح پر چہل قدمی کرنے والے خلابازوں کی مجموعی تعداد 12 ہے. یا مجھے مستقبل میں خلاباز بننا ہے. آگے ہے سنجیدہ. تو پڑھائی کے معاملے میں علی بہت سنجیدہ ہے. اگلے ہے سوال کا قواعد فعل کی فاعل اور مفعول کے ساتھ مطابقت. مندرجہ ذیل جملوں سے واضح ہو رہا ہے کہ فاعل کے بدلتے ہی فعل کی صورت بھی بدل جاتی ہے، جیسے فاعل، مفعول اور فعل. لڑکا نماز پڑھتا ہے. فاعل واحد ہو تو فعل بھی واحد اور فاعل مذکر ہو تو فعل بھی مذکر ہوگا. لڑکے نماز پڑھتے ہیں. فاعل جمع ہو تو فعل بھی جمع ہوگا. لڑکی نماز پڑھتی ہے. فاعل مؤنث ہو تو فعل بھی مؤنث ہوگا، یعنی پڑھتی ہی لکھا جائے گا. آگے ہے لڑکیاں نماز پڑھتی ہیں. فاعل جمع ہو تو فعل بھی جمع ہوگا. اگلا ہے میں نے آم کھایا. یاد رہے کہ فاعل مفعول سے پہلے آتا ہے اور فعل ہمیشہ آخر میں آتا ہے. اگلا ہے دیے گئے جملوں کو مکمل کیجئے. بچہ آئس کریم کھاتا ہے. تو یہ کھاتا ہے یہاں پہ لکھ دیں گے. پھر اس کے بعد دوسرا ہے میں نے سیب کھایا. اسی طرح سلمہ کتاب پڑھتی ہے. تو یہ پڑھتی ہے ادھر آ جائے گا. اسلم اخبار پڑھ رہا ہے. تو یہ رہا ہے یہاں پہ آ جائے گا. لڑکیاں چوڑیاں پہنتی ہیں. تو یہ زیادہ لڑکیوں کی بات ہو رہی ہے تو ہیں پہنتی ہیں. دادی اماں کہانی سناتی ہیں. یہ دادی اماں بڑی ہیں تو اس لیے اس عزت کی وجہ سے ہم سناتی ہیں کہہ رہے ہیں. وہ زیادہ کے لیے جمع کے لیے نہیں ہے، یہاں پہ رسپیکٹ کی وجہ سے انہیں سناتی ہے کہنا تو مطلب بدتمیزی ہے، اس وجہ سے ہم انہیں سناتی ہیں کہتے ہیں. ادروائز یہ جمع اور واحد کا جو فرق ہے اس میں یہ سناتی ہے ہی کہا جائے گا کیونکہ دادی اماں ایک ہی ہیں، لیکن ہم رسپیکٹ کی وجہ سے انہیں سناتی ہیں کہیں گے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد
یہ سبق یہاں پر ختم ہو گیا ہے۔ بچوں کو انٹرنیٹ سے مختلف انواع کے جرائم فلکی کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کی ترغیب دیجیے۔ تو بچے انٹرنیٹ پہ مختلف چیزیں اس کے بارے میں ریسرچ کریں، اگر جو اس سبق میں انہوں نے کئی چیزیں دیکھی ہوں گی جن کو انٹرسٹ ہوگا تو وہ ضرور اس کو جا کے انٹرنیٹ پہ بھی سرچ کر کے اس کے بارے میں سمجھے۔ تو یہاں پہ آج کا سبق ختم ہو گیا، اگلے سبق کو ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ تھینک یو۔